अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। कभी गद्दार, कभी बागी, कभी शरपसंद, कभी चोर। इस मुल्क की जेलें सियासतदानों से भरी रही हैं, मगर बदला कुछ नहीं है बदकिस्मती से। आज भी तकरीबन 16 माह नैब की हिरासत में रहने के बाद क्या जिस शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं, क्या वो लोहे के चने साबित हुए? अदम शवाहिद, लैक ऑफ एविडेंस, प्रोसेस के अंदर गलतियां, लूप होल्स, क्या इससे इनके अपने कद काट बढ़े हैं, इनका अपना वोटर मजबूत हुआ है? बहरहाल ये अपनी जगह एक बड़ा सवाल है कि मजबूत हिसाब के मालिक जो वर्कर्स हैं, नजरियाती वर्कर हैं, क्या वो अपनी क़यादत के बदलते नजरियात और बदलते मौक़िफ़ से मुतमईन है? आज बड़ा ज़रूरी है ये जानना। और फिर अगर आपकी अपनी सियासी जदोजहद 40 साल की हो, अपना ख़ानदान 75 साल से स्ट्रगल कर रहा हो प्री पार्टीशन, तो फिर तो शायद आप पे जिम्मेदारी भी ज़्यादा आयद होती है, और वो भी फिर एक ऐसे शख्स पे जो बहरहाल बबांगे दहल और दो टोक न डर हो के डंके की चोट पे अपना मौक़िफ़ बयान करने के आदी रहे हैं। क्या 16 माह बाद भी उतने ही मजबूत हैं? कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ गए? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है बाहर आए आप। छोटी जेल से बड़ी जेल में। छोटी जेल से बड़ी जेल में, मगर बहरहाल आपने मियाँ साहब के दौर में भी एज चीफ मिनिस्टर जेल काटी, मुशर्रफ के दौर में भी अंदर बाहर जेलें भुगती, मोहतरमा के दौर में भी, मोहतरमा के दौर में भी, और अब फर्क क्या रहा है? इल्जामात का फर्क है। पहले हमें बागी या शरपसंद करार दिया जाता था, अब इन्होंने हमें चोर करार देने की कोशिश की। खुदा का शुक्र है कि तवील अरसे के बाद लेकिन पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के मुनसिफ मिजाज जजेस ने एक फ़ैसला दिया है और उससे वो सारी धूल छट गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और पता लग गया कि ये सब झूठ था। मैं कहता तो शायद कोई मानता, कोई ना मानता। अब उन जज साहिबान ने फ़ैसला दिया जो शोहरत के हामिल हैं कि वो किसी की बात नहीं सुनते, मेरिट पे फ़ैसला करते हैं। हम खुद उन्हें नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते। सो फ़कत इल्ज़ामात बदले, सलूक, रवैये, वो सब कुछ सही रहे, सेम रहे? रवैये तो बदकिस्मती से हमारे बदलते नहीं हैं, लोग आते जाते रहते हैं, रवैये वही रहते हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, लेट डाउन करने के लिए अपने मुखालिफ को दुश्मन समझने लगते हैं, और मुखालिफ को पछाड़ते पछाड़ते मुल्क को पछाड़ने की कोशिश करते हैं। ये रवैये तो नहीं बदले। अफसोस इस बात का है, 40 साल से मैं इस सारे मंजरनामे का हिस्सा हूँ, तो अफसोस होता है। कभी कभी सच्ची बात है, आज़ुर्दगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर हौसला पकड़ते हैं। बचपन से ये काम किया है। मैं 10 साल का था, पूरा भी नहीं था, जब मेरे वालिद को भुट्टो मरूम के दौर में पीपीपी की हुकूमत के शैडो के नीचे उन्हें असैसिनेट किया गया, क्योंकि वो तनकीद करते थे भुट्टो साहब की हुकूमत पे। तब से लेके अब तक कितनी हुकूमतें आईं, हर दौर में हमने तनकीद की। मुस्लिम लीग भी जब बनी थी ज़िया उल हक साहब की, तो ज़ाहिर है हमने उसे भी क्रिटिसाइज़ करना था, तब भी जेल में रहे। लेकिन सीखते बहुत ताख़ीर से हैं। उसमें 15-15, 20-20 साल लगा देते हैं सीखते हुए, और जब कोई सीख लेता है तो वो फिर या कब्र में डाल दिया जाता है या जला वतन कर दिया जाता है। यही इस बदकिस्मती से ये 16 माह कैसे गुजरे हैं, क्या बीती है? भाई के साथ मौजूद थे 16 माह जो है, उसमें बहुत तकलीफ़ें भी हैं और बहुत से फ़ायदे भी हैं, नुकसानात और फ़ायदे। इमोशनल लॉस फैमिली का, ऑब्वियसली आप फैमिली से दूर हैं। कारोबारी नुकसान बेपना। मैंने और मेरे भाई ने 92 लाख रुपए इनकम टैक्स दिया था जब हम नहीं पकड़े गए थे उससे पहले। इस साल पता ना 8-8.5 लाख रुपए दे सके हैं। इनकम ही कोई नहीं है तो इनकम टैक्स कहाँ से देते? तो फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, इमोशनल लॉस भी हुआ है। मैं तो कुछ 13वीं बार जेल गया हूँ। गिरफ्तारी तो आपकी ठहर चुकी थी। मुझे याद पड़ता है कि इलेक्शन से पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू किया और आपने उस इंटरव्यू में कहा था कि ये हम तक खबर पहुंची, ये फैसला हो चुका है। तो गिरफ्तारी ठहर चुकी थी, वक्त का चुनाव जो है वो हमने देखना था, तो वो तो फिर इलेक्शन के बाद ही हुआ। गो के यू वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि इलेक्शन से पहले भी हो सकता है। पहले सवाल का जवाब दे दूं पहले मैं, तो जो इसके फायदे हैं वो बेपना हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो अपने रब से कनेक्टिविटी है एक बंदे की, वो बाहर डे टू डे लाइफ में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ लेकिन आगे पीछे भी कुछ हो जाता था, तो कनेक्टिविटी ठीक हुई है। स्पिरिचुअली मैं ज़्यादा मजबूत हुआ हूँ, मुसलमान भी। हम दोनों मजहबी आदमी हैं, बाज़ार लगते नहीं है लेकिन हम हैं, बिल्कुल हम डिक्लेयर करते हैं। लेकिन बड़ी ताकत मिली है, क़ुव्वत मिली है, सोचने का बहुत मौका मिला है, किताबें बहुत पढ़ने का मौका मिला है। और आपको मज़े की बात बताऊं, दोपहर का खाना वक्त पे मिलता था, जो फिर नहीं मिल रहा बाहर आके। फ़ायदे बड़े हैं। और फिर जेल की ज़िंदगी में आपको अपनी
कोताहियाँ, खामियाँ, गलतियाँ सोचने का फ्लैश बैक होता है, मौका मिलता है। दोस्तों दुश्मनों की पहचान होती है। जिन पे तवक्कुआत होती हैं वो आपका साथ छोड़ जाते हैं, जिनको आप जानते नहीं हैं वो आपकी मदद करते हैं। तो फिर और आपको बताऊं, कोई शख्स ऐसा नहीं है इस मुल्क में बचा जिसके मेरे बीच कर्टन हो। असली चेहरे देखे हैं लोगों के, तो बड़ा तजुर्बा मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। तवक्को किससे थी? किसी से नहीं थी। किसी से तो नहीं, कोई तवक्को नहीं थी। जिन्होंने इंसाफ देना था उन्होंने इंसाफ नहीं किया, और जिन्हें कुछ नहीं करना चाहिए था उन्होंने बहुत कुछ किया। और पार्टियां, आपको पता है इस मुल्क में सियासी जमातें जो हैं वो गैर मुनज़्ज़म हैं, नईफ़ो नज़ार सियासी जमातें हैं। इसलिए अपनी जमातों से जितनी तवक्को होती है, दोस्तों ने साथ भी दिया, जितना वो साथ दे सकते थे दिया उन्होंने। गिला शिकवा बहरहाल कोई नहीं है किसी से, बल्कि जिन्होंने पकड़ के अंदर किया, चूँकि मैं उन सबको जानता हूँ, कहाँ से खेल शुरू हुआ, कहाँ कहाँ तक बात पहुँची, मेरा उनसे गिला शिकवा कोई नहीं है। इवन इमरान खान से भी कोई शिकवा नहीं है, ना कोई बदला है, ना कोई इंतकाम है, क्योंकि जिसकी जैसी ट्रेनिंग होगी वैसा ही करेगा। मैंने बद्दुआ भी नहीं दी इनमें से किसी को, क्योंकि बद्दुआ इनको लग जानी थी। जेल में कैदी की बद्दुआ लगती है अगर वो बेगुनाह हो। मैं ये दुआ जरूर करता रहूँ कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। आपने ये पार्लियामेंट में भी कहा, मगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हूँ। साथ साथ पहले तो बताइएगा कि ये इन 16 माह में कभी ब्रेक डाउन के करीब आए? आपने स्पिरिचुअली तो बताया कि वही बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, पढ़ा लिखा भी, नमाजें भी कायम रही अपनी, खाना भी वक्त पे मिला, मगर ये हो नहीं सकता कि तकलीफ बहुत थी जब ये देखते थे ना कि जो इस कौम के लिए सर्व करते हैं, जिन जिन ने सर्व किया उनको आप रगड़े जा रहे हैं। आप, हम कोई गद्दार है? हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं। हमारे बड़े अपने चलते फिरते कारोबार और हंसते बसते घर छोड़ के हम वहाँ से आए थे। मेरा दादा जो था वो एक बहुत अमीर आदमी था, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है। दिल्ली, भोपाल और अमृतसर में उनके बिजनेस थे। सब कुछ छोड़ा है, यहाँ पे आके मेरे तायों चचों मेरे अब्बा ने अपने हाथ से मेहनत की। वो शहजादों की तरह पले हुए थे। मैं तो खैर, मैंने तो शुरू में मिडिल क्लास देखी है, बाद में 30 साल की मेहनत के बाद कुछ आसूदगी आई। मेरे वालिद साहब तो लाडो में पले हुए थे। तो ऐसे हजारों खानदान है जो अपना सब कुछ छोड़ा है। पाकिस्तान हम बनाएं और आप हमें जेलों में डाल दें। आपने रेलवे दी मेरे जिम्मे और सलमान के जिम्मे हेल्थ थी, क्यों नहीं उसके अंदर से कुछ निकला? रेलवे का टर्न अराउंड करके गया था वो, इन आने वालों ने 6 माह में कबाड़ा कर दिया सारे काम का, रोमांस बन गया था रेलवे के साथ। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, इंसान सोचता है ना, हुकूमत भी वापस आनी है, मुझे पता है बहुत अच्छी तरह, कोई रोक ही नहीं सकता, वो पहिया चलता है। वजारतें भी वापस आनी है, इन वजारतों का क्या करेंगे? मैं सोचता हूँ, मतलब अगर कल हुकूमत आती है, मुझे कहा जाता है अगर मैं जिंदा रहता हूँ और सेहत रहती है कि ये वजारत चलाओ, तो मैं क्या सोचूंगा? ये एक सवालिया निशान बहुत बड़ा पैदा हो गया है। इस पे जमात के अंदर भी बात करेंगे अगले दिनों में, और हम अपने, मैंने सोचा है कि जो इंटेलिजेंसिया के लोग हैं उनके साथ भी बैठ के बात करेंगे कि एक एक अदारा ठीक करना है या पहले सियासत ठीक करनी है, क्योंकि ये तो सारा तबाह कर दिया जाता है, पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। भाई को बीमार देखा, बेगम की वालदा वफात पा गई। जब मैं आपसे पूछती हूँ मुश्किल वक्त का, सो ये तो आपकी बात समझ में आती है कि 40 साल का एक करियर है, सिस्टम में इन्वेस्ट किया, अपनी जिंदगी दे दी है, और उसके बाद अगर ये भुगतना, और अगर एविडेंस भी मंजर आम पर नहीं आता, तो फिर बदकिस्मती है ना। 16 माह के बाद कुछ खोदा पहाड़ निकला चूहा, और ये अभी ऑन गोइंग रहेगा, आपका केस अभी भी बंद नहीं हुआ। तो क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हैं? वो जो पकड़ने वाले थे वो तो खुद कहते थे आपके खिलाफ कुछ नहीं है। मैं किस किस का नाम नहीं ले सकता। अच्छा, ये पकड़ने वाले कौन थे साहब? मैं अब नहीं इस पे बात करना। देखिए ना, मैं बताती हूँ, इलेक्शन से पहले आपने कहा था कि मेरा अरेस्ट होना तो ठहर चुका है। सो वो इमरान खान तो हो नहीं सकता, इलेक्शंस अभी होने थे, प्राइम मिनिस्टर वो बने नहीं थे, तो ये फैसला किसने कर लिया था? इमरान खान साहब इस बाद में इस मुहिम का हिस्सा बन गए थे, क्योंकि जब उन्होंने ये फैसला किया होगा कि वो उसी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे जहां से मैंने कंटेस्ट करना है, तभी मेरे हल्के के 3 टुकड़े किए गए थे और मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज निकाल दिए गए थे। मैंने तभी लोगों को बता दिया था। तो वो एक तो ये जुर्म था मेरा कि इमरान साहब मेरे मुकाबले में थे, उन्हें 5 हल्कों में जितवाना मकसूद था। तो वो तो बदकिस्मती से वो 400, 450, 500 की लीड थी, हारते हारते बच गए, क्योंकि मोहतरम साकिब निसार साहब ने उनको रेस्क्यू किया और मेरी रिकाउंटिंग का ऑर्डर नहीं होने दिया। फिर जो साकिब निसार साहब की कोर्ट में जो बेइज्जती बुला के की जाती थी और जो वो धमकियां देते थे, वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है क्या? वो तो सही है, क्यों देते थे वो? उनको क्या इख्तियार था? नहीं, एक सेकंड, तो आपको लग रहा है कि जुडिशरी ने फैसला कर दिया? जुडिशरी का जिक्र ना करो, ये अफराद हैं, अदारे नहीं है। अच्छा, अदारे ऐसे काम, कोई भी अदारा जो है वो ऐसा काम नहीं करता। कौन से इदारों से मुंसलिक हैं अफराद? ये अफराद हर जगह होते हैं, और ये बदकिस्मती से जो इस मुल्क में टग ऑफ वॉर है, इख्तियारात को खींचने का, शख्सियात के दरमियान जो एक रस्साकशी है, जिसे फिर अदारों की मुहाजराई का नाम दिया जाता है। साकिब निसार के, जिनका आपने बाहर आके भी जिक्र किया,
آپ جیسا جرت مند سیاستدان نام کیوں لینے سے کتراتا ہے؟ عمران خان نے کیا فخرو بھائی سے لے کے نجم سیٹھی سے لے کے یوں نیم اٹ ہر ایک کو پن پوائنٹ کیا. آپ نے بھی 2018 الیکشنز کا ذکر کیا باہر آ کے ریگنگ کا. نام نہیں آپ لے پاتے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نام پہلے بھی ہم نے بہت بار لیے ہیں لیکن چیزوں کو ہم مزید الجھانا نہیں چاہتے. مطلب عمران پہ سارا ملبہ ڈالا جاتا ہے, سارا ملبہ عمران پہ نہیں ہے, ویسے آپس کی بات ہے, اوروں پر بھی ملبہ ہے, پر ہم عمران کو چونکہ پولیٹیشین ہے اس کو رگڑ دیتے ہیں. عمران کی بھی خرابیاں بہت زیادہ ہیں. عمران کو ان خرابیوں کا احساس ہو جائے گا تھوڑے عرصے تک. ایک بجٹ دے لے, اسی سال میرا خیال ہے اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ کھڑا کہاں ہے بدقسمتی سے. تو جب جو مچھلیاں پتھر چاٹ کے آئے گی پھر اس کو معلوم ہوگا کہ اس نے اس ساری خرابی میں کلیدی کردار ادا کیا, پر وہ اکیلے تو نہیں تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ لڑائی بڑھی, کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. کس نے کہا نہیں آئے گا سر؟ کسی کے ہاتھ کچھ. آپ جیسے نظریاتی ورکر جو اپنے موقف پہ ڈٹ جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں آن گراؤنڈ, آپ لوگ جیلیں بھگتتے ہیں, لیڈرشپ تو باہر چلی جاتی ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جو میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. وہ بھی میں سمجھ گئی, مگر آئی انڈرسٹینڈ لارجر پکچر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اس کے اوپر ناکام ہوگا. لاس ہے ہر ایک کے لیے. لوزر سبھی ہوں گے نا, گینر کوئی نہیں ہوگا اس لڑائی میں کہ جب ہم ملک کے اندر لڑ پڑیں گے ایک دوسرے سے تو لوزر ہوں گے نا سارے. مگر آپ مائکرو ویو بھی لیجئے نا. کیا بات ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں, آپ اپنی جماعت کے اندر سب سے زیادہ جیل آپ نے کاٹی ہے. آپ کے بعد شاید حمزہ ہے. ہاں جی, حمزہ بھائی ہیں جی. رائٹ. ہاں جی, ان کو میں خیال 10واں مہینہ ختم ہو گیا. تقریباً 5 ماہ. خاقان عباسی صاحب نے اس سے کم نہیں, خاقان صاحب کے 5 ماہ سے زیادہ ہیں. چلیں. کامران مائیکل ہے جی, اس نے کوئی تقریباً 8-10 ماہ اس کے ہیں. حافظ نعمان صاحب ہیں. آج چیمہ صاحب سول سرونٹ ہیں لیکن سیاسی قیدی ہیں, 25 مہینے ہیں. بے شمار گمنام مجاہد ہیں جو جیلوں میں اپروور نہیں بنے, 2 سال سے بیٹھے ہیں. فواد حسن فواد, ٹھیک ہے, 17 ماہ کی جیل ہے ان کی, 18 ماہ کی. رانا ثناء اللہ خان, حنیف عباسی, سب سے پہلے ان کو قربان گاہ پہ چڑھا دیا گیا تھا. تو یہ سارے لوگ ایک ہی راستے کے مسافر. تو قید آپ جیسے سیاسی ورکرز کا مقدر یوسف عباس, مریم نواز, خود میاں صاحب. میرا بھی یہی کیس ہے ایگزیکٹلی. قید آپ جیسے سیاسی ورکرز کا مقدر کیوں بنتی ہے؟ دیکھیں, اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہے. ذرا تجزیہ غیر جانبدارانہ کرنا چاہیے. میں نہ پکڑا جاتا اگر میں اپنی جماعت میں سے تلوار سونت کے آگے نکل کے تو پہلی صفوں پر حملہ نہ کر دیتا. میں لڑتا لڑتا آگے چلا گیا تھا, فوج پیچھے رہ گئی تھی, تو مجھے اتنی عقل ہونی چاہیے کہ لڑنا کیسے ہے. لیکن جب ایک سچویشن آتی ہے پھر اب لڑتے لڑتے بعض اوقات آگے چلے جاتے ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو میں اس کو اون کر چکا ہوں کہ جی ٹی روڈ پہ جانے کی تجویز میں نے پیش کی تھی. اس کے اندر جماعت میں ڈویژن بھی ہوئی, پھر اسے ڈکلائن کر دیا گیا, پھر میاں صاحب نے دوبارہ ڈیسیژن کیا کہ نہیں وہاں جانا چاہیے. تو ظاہر ہے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ باتیں سب سنتے ہیں. تو جیل جانے میں میری اپنی کارروائیوں کا بھی بڑا کریڈٹ ہے کیونکہ جب آپ مسلسل بولتے رہیں گے تو اس ملک میں جتنی جمہوریت ہے وہ مجھے بھی پتا اور آپ کو بھی پتا ہے. کوئی آزاد ملک میں تو ہم رہتے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ. آزادی ہے لیکن وہ کنٹرولڈ آزادی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سچویشن میں راستہ بنانا ہے. تو میرے خیال میں 2 راستے ہیں. یا تو سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو گراس روٹ لیول پہ منظم کریں. وہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے ساری پارٹیز نے بشمول میری پارٹی کے, ہم نے نہیں کرنا. میری بات بڑی کڑوی لگے گی جو بھی پولیٹیکل لوگ ہیں لیکن سچ یہی ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو گراس روٹ لیول پہ آرگنائز نہیں کرتے اور جب آپ پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو آپ کے لیے لوگ نکلتے نہیں, ووٹ دیتے ہیں, تو پھر آپ کو راستے نکالنے پڑتے ہیں. پھر جب راستے نکالتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے مفاہمت کر لی ہے. سیاستدان راستہ نہیں نکالے گا تو کیا باکسنگ کرے گا, رسلنگ تو نہیں کرے گا. چیف عوامی اسٹاف کی ایکسٹینشن میں بھی راستہ نکالا گیا. میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب نے وہ جو ڈیسیژن کیا ہے وہ انہوں نے ایک درست فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس میں سے کم از کم صورتحال سب کے لیے بہتر ہو سکتی تھی اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ چیزوں کو بگاڑا جائے. تو وہ ہم اس مشورے میں اس طریقے سے براہ راست تو شامل نہیں تھے, جیلوں میں تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ڈیسیژن ان کا درست تھا. آپ نے ووٹ ڈالا؟ میں نے ڈالا ہے جی. آپ آئے ہوئے تھے پروڈکشن میں؟ وہ آپ کے ضمیر کا ووٹ تھا یا پارٹی کا ووٹ تھا جو ڈالا؟ اب یہ آپ چھوڑ دیں اس بات کو, لیکن میں 3-4 دن سوچتا رہا ہوں. میں نے ایک دم فیصلہ نہیں کیا, مجھے 4-5 دن سوچنا پڑا. آسان فیصلہ نہیں تھا. بدقسمتی نہیں ہے ہماری؟ نہیں, کوئی دوسرا راستہ پاکستان میں نہیں ہے. اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو, ووٹ کو عزت ہم نے مانگی ہے مگر ووٹ کو عزت جماعتوں میں اس طریقے سے دی نہیں ہے. تو جب تک جماعتیں اپنی پارٹیز کے اندر پوری جمہوریت نہیں لائیں گی تو ہم اسی طرح خجل خوار ہوتے رہیں گے. تو ووٹ کو تو آپ کردار بدلتے رہیں گے, خجل خواری یہی رہے گی. صحیح کہہ رہے ہیں, صاف بات ہے.
اچھی بات ہے کہ کوئی تو آج بھی بندہ اٹھ کے صاف بات کرے. مجھے بھی حوصلہ ہوا کہ 16 ماہ بعد آپ صاف بات کرنے کی جرت رکھ رہے ہیں. میرا بھائی ابھی بھی صاف بات کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے, بڑی بات ہے. مگر یہ ووٹ کو عزت تو نہ دی نا اس کے لیے ووٹ ڈال کے. اور میں اس لیے کہتی ہوں, آپ نے پاکستان کا ذکر کیا سعد بھائی, درست کیا. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم فالو کرتے ہیں برٹش سسٹم, پارلیمانی سسٹم. ادھر کیا ہوتا ہے, تھریسا مے کے خلاف اپنی پارٹی ووٹ ڈالتی ہے, اس کے 3 بلز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے اس سسٹم میں رہنا ہے تو آپ کی جو قائدین نے آپ سے مشورہ کیے بغیر فیصلہ کر لیا, آپ کے اپنے بیانیے کی نفی کر دی, آپ کو پھر بھی گھوم پھر کے پولیٹیشین کو جا کے پارٹی کا ووٹ ڈالنا پڑتا ہے, اپنے ضمیر کا ووٹ نہیں ڈلتا. میں آپ نے جتنا یہ پس منظر بیان کیا اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے معذرت کے ساتھ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ میں نہیں سمجھتا ہمارے بیانیے کی نفی مشکل فیصلہ تھا, بہت مشکل. سب سے زیادہ مشکل فیصلہ خود میاں محمد نواز شریف کے لیے تھا. نواز شریف صاحب کے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں بالکل غلط نہیں کہہ رہا, اور میں ابھی آیا ہوں تب بھی میری ان سے بات ہوئی ہے, وہ اپنے موقف پہ اٹل ہے. لیکن ہم سب پولیٹیشین ہیں, ہم باکسرز نہیں ہیں نہ ریسلرز ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے فریق کو بریدنگ سپیس دیتے ہیں, گنجائش دیتے ہیں. یہ لڑائی ہم نے ختم کرنی ہے, بڑھانی نہیں ہے. پاکستان اس لڑائی کا جو اداروں کی ہے یا جماعتوں کی, بریدنگ سپیس دے کے کچھ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے؟ نہیں, کچھ حاصل نہیں, کچھ بالکل کچھ حاصل نہیں کیا گیا. حاصل کیا گیا نہیں, میں بات سنیں آپ, میں ثابت کروں گا یہ بات. کچھ حاصل کیا گیا ہوتا تو پھر ہم سارے اسی وقت ریلیف لیتے نا. ابھی بھی حمزہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے باہر آئے ہیں اور بڑی لڑائی جدوجہد کر کے آ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن سر ضمانتیں ملتی ہیں پھر خاموشی, نواز شریف باہر جاتے ہیں پھر خاموشی, مریم بی بی باہر نکلتی ہیں پھر خاموشی. جس دن معذرت کے ساتھ جس دن ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جناب اب تو نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے, تو اب آپ کا پٹیشن ہولڈ ہی نہیں کرتی مریم بی بی. آپ نے کیوں جانا ہے, اس کے 24 گھنٹے کے اندر بولنا شروع کر دیتی ہیں. اس کو میں کس طرح دیکھوں یا عوام کس طرح دیکھیں؟ نہیں دیکھیں نا, اب میں اس تفصیل میں جاننا نہیں چاہتا تھا, لیکن مریم نواز صاحبہ اپنی بارے میں فیصلہ خود تو نہیں کر سکتی جب تک جماعت اور لیڈرشپ اور پارٹی کی پالیسی ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. مریم نواز شریف صاحبہ بھی تو اس جماعت کے ڈسپلن کا obviously حصہ ہے. آج بنی ہے کیا آج بنی ہے وہ اس جماعت کے ڈسپلن کا حصہ؟ نہیں تو بات نہیں, یہ پارٹی پالیسی تھی نا کہ ابھی ان کو کچھ عرصہ نہیں بولنا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ برطانیہ یا امریکہ میں نہیں بیٹھے ہوئے, پلیز آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ آپ کو انصاف, سنیں مجھے اجازت دیں, جہاں آپ کو انصاف لینے کے لیے عدالت عظمیٰ میں آنا پڑتا ہے, پھر وہاں آپ انتظار کرتے رہتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے یہاں پہ, جس میں یہ سارا. اور سیاسی جماعتیں میں پہلے کہہ چکا ہم نے منظم نہیں کی, جو ہماری غفلت ہے, نالائکی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, یا پتہ نہیں کیا وجہ, ہمیں کیا پرابلم ہے ہمارے ساتھ. ہر پارٹی اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کرتی. تو اب آپ جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں, ووٹ کو عزت دو کی بات بھی کرتے ہیں, وہ ہوم ورک بھی پورا نہیں کرتے, تو پھر آپ کو کچھ راستے نکالنے پڑتے ہیں. کیا ڈیل ہے؟ کوئی ڈیل نہیں ہے. سادہ سی بات ہے, ابھی ہم اس لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہتے, اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک کیا میاں نواز شریف نے یہ ڈیسیژن. لڑائی بڑھا کے آپ نے پاکستان کو لے کے جانا کدھر ہے؟ اب ایک اور بات ہے, عمران خان کو ہم وزیر اعظم مانتے ہیں, ذرا آ جاتے ہیں. عمران خان کا تو مینڈیٹ ہم مانتے ہی نہیں ہے, مگر ہم عمران خان کو وزیر اعظم مان گئے ہوئے ہیں نا. سچ یہی ہے نا کہ وہی وزیر اعظم ہے پاکستان کے, حالانکہ وہ مینڈیٹ تو جینون نہیں ہے ان کا. تو اگر عمران خان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو باقیوں کے ساتھ جو ہے وہ کس بات کی لڑائی رکھی جائے بلا وجہ؟ کوئی ضرورت نہیں ہے لڑنے. اچھا میرا سوال, ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی, یہ چلے آپ آتے آپ لوگ اس پوائنٹ پہ پہنچے, مگر آج جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ مریم بی بی جو ہیں وہ پارٹی کے ایتھکس اور پارٹی کی پالیسی کے مطابق چل رہی ہیں, تو کل کو جب بغض سے بھرے ججز تھے, خلائی مخلوق دکھ رہی تھی اور ووٹ کو عزت نہیں مل رہی تھی, اور ادھر اتنے زیادہ ادارہ جاتی ایکسیسز ہو رہے تھے, وہ بھی پارٹی کا ڈسپلن تھا جو ان کو یہ ڈکٹیٹ کر رہا تھا؟ کیونکہ آپ لوگوں کی تو اپنی صف کے اندر انکلوڈنگ شہباز شریف بہت زیادہ دکھی تھے سب کے, یار یہ کیا باتیں کر رہی ہیں, کون بھگتے گا اس کو؟ دیکھیں اس حد تک میں یہ بات مانتا ہوں کہ جب یہ سارا ایک منظرنامہ بن رہا تھا تو بعض اوقات ہماری جانب سے رد عمل جو تھا اس پہ ہمارے بعض دوست لائن کراس کرتے تھے. میں خود سخت بات کبھی کبھار کر جاتا تھا, حالانکہ میں اس لڑائی کے خلاف تھا, اور جماعت کے اندر ہر ایک کو پتا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو تیل نہیں ڈال رہے تھے بلکہ پانی ڈال رہے تھے کہ کسی طرح یہ لڑائی نہ بڑھے. لیکن یہ لڑائی ہو گئی. تو میں نے بار بار کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں پوری طرح منظم نہیں ہیں. اگر پوری طرح منظم ہوں تو پہلے وہ ان ہاؤس ڈیسیژن کریں. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے
کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کچھ لوگ بات کر جاتے ہیں. اچھا پھر ہم انسان ہیں, ہمیں کبھی غصہ بھی تو آ سکتا ہے. ہمیں اتنا بار بار جب آپ سینڈ بیگ کی طرح ماریں گے, ہمارے منہ سے کوئی 2-4 جملے بھی نکل جاتے ہیں, 2-4 تقریریں سخت بھی ہو جاتی ہیں. میں ان سارے واقعات کا, نہیں تو بہت سارے واقعات کا عینی گواہ ہوں. اس لیے ہم انسان ہیں, کچھ فطری رد عمل بھی ہیں ہمارے, ان کو آپ رول آؤٹ نہ کریں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک سموتھنس آ رہی ہے, اس سموتھنس کو کس کی قیادت میں آ رہی ہے؟ نواز شریف کی قیادت میں آ رہی ہے. میاں صاحب تو ابھی بیمار ہیں, سو ان دا مین ٹائم کون ہے؟ شہباز شریف, ناٹ مریم نواز. دیکھیں نا, مریم نواز شریف نے بیچاری نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں جماعت کو لیڈ کر رہی ہوں. انہوں نے کبھی دعویٰ کیا ہے؟ وہ جماعت کی قیادت میں انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی ہے. مگر ایک نیچرل جانشی نظر آتی ہے نا میاں صاحب کی, بڑے میاں صاحب. تو اس پہ جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے نا. ابھی تو نواز شریف صاحب الحمدللہ موجود ہیں, سپریم لیڈر ہیں, شہباز صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, باقی ہم سارے لوگ, مریم بہن ہے ہماری, باقی ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں, اپنی اپنی پوزیشن پہ کھیل رہے ہیں, کوئی کسی کو ڈسٹرب بھی نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے یہ تو آج ایشو ہے ہی نہیں. اور آپ جب جیل میں تھے, کیا آپ متفق تھے کہ مریم بی بی خاموش ہیں؟ کچھ لوگ کہا یہ سیزنل پالیٹکس نہیں چلتی اس ملک میں, کبھی بات کریں, آپ سدا بہار پولیٹیشین رہے ہیں, آپ یہ تو نہیں کر سکتے. ساری بات کرنے کا ٹھیکہ انہوں نے تو نہیں لیا ہوا نا. ٹھیک ہے, چلے. اور لیڈرشپ سے جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھیں ان 16 ماہ کے اندر, وہ پوری ہوئی؟ وہ خود پھنسے ہوئے ہیں, الجھے ہوئے ہیں. دیر فار یو. نہیں, وہ ہمارا آپس کا تعلق ٹھیک ہے. باقی جی جو اگر ریزرویشنز ہوتی ہیں, وہ میں ٹی وی چینل پہ تو نہیں بیان کروں گا. ریزرویشنز ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں, کچھ فیصلے ہوتے ہیں جن سے آپ اتفاق کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, وہ کرنا چاہیے. یہاں پہ کوئی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی یہ تھوڑی ہے کہ حکم آ جائے گا تو سارے زمین پہ لیٹ جائیں گے. ایسا تو نظام ہونا بھی نہیں چاہیے, ہے بھی نہیں. تو وہ ماں سوائے شاہد خاقان عباسی کے سب لیٹ ہی گئے اس بل کے اوپر بھی ووٹ ڈھیلنے سے پہلے. وہ چاہے خواجہ آصف اور شاہد صاحب کی جو ٹف ہے وہ منظر عام پر آئی, کھل کے آئی. دیکھیں, مجھے اپنے ہر دو ساتھی کے اس موقف کا پتہ ہے obviously, اور انہیں میرے موقف کا, جو ہم نے ایک دوسرے سے باتیں کی ہوئی ہیں. اس لیے جو بات نظر آتی ہے ایسے ہے نہیں, میں نے اس کی تفصیل میں نہیں جانا. ٹھیک ہے. اب ایک ایسے وقت میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیانیے کے حوالے سے بھی ذرا کہتے ہیں کہ ذرا ٹھیس پہنچی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, بیانیہ ابھی بھی قائم ہے, ووٹ کو عزت دو کا, لیڈرشپ بھی انٹیکٹ ہے. پر ووٹ کو عزت ملنی اس وقت ہے جب آپ اپنی جماعتوں کے اندر جمہوری رویوں کو فروغ دیں گے. کیسے دیتے ہیں وہ؟ بھی نہیں دیے جا رہے نا, ابھی ہم مانگتے ہیں. کیسے دیے جاتے ہیں وہ سب کو پتا جب دینے ہوں گے, اور اگر جو نہیں دیے جائیں گے تو ہم یہ رولتے رہیں گے, نعرے لگاتے رہیں گے, ووٹ کو عزت دو. کوئی عزت نہیں ملے گی. عزت دلوانی ہے تو پھر آپ کو اپنی جماعتوں کے اندر ادارے بنانے پڑیں گے, جو اگر پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت جماعتوں کے اندر نہیں بناتی, جو مین سٹریم پارٹیز ہیں, اس لیے خجل خوار ہوتے ہیں. کیا اسی لیے سعد بھائی آپ کو اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا پنجاب کا, جبکہ آپ تگڑی سیٹ اپنی جیت کے آئے تھے؟ آئی مین کیوں, یہ ایسا کیوں ہے کہ صرف شہباز شریف ہی بنیں گے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں, پنجاب کے اندر صرف حمزہ بنیں گے اور کوئی نہیں؟ آپ لوگ کیا جیلیں کاٹ کے آ جاتے ہیں, نظریاتی ہیں, زندگی کے 40-50 سال دے چکے ہیں, کمی ہے پھر بھی آپ لوگوں میں کوئی؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. چلے ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس, نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. پچھلے چند ماہ کے اندر سعد رفیق صاحب یہ گلا ہوا ہے کہ پہلے آپ لوگ اپنی عوام کو, اپنے ووٹر کو موبلائز کرتے ہیں سویلین سپریمیسی کے نام کے اوپر, اس کے بعد جب وقت آتا ہے تو جس کو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی سپیس دے دی گئی, اداروں کو سپیس دے کے ان کے جذبات فوت کرا دیتے ہیں. پھر ایک ویکیوم آ جاتا ہے لیڈرشپ کا, جو اللہ اللہ کر کے, شکریہ کرونا کا کر دینا چاہیے, آپ کی لیڈرشپ واپس آ گئی ہے خیر سے, اور مریم بی بی بھی بولنا شروع کر گئی ہیں. مگر سر the problem is کہ جب سلیمان شہباز باہر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مشرف کے دور میں 10 سال ہم نے بھگت لیے ہیں, اب کیا 15 بھگتانے آپ کے لوگوں کو جو جیل کاٹ کے باہر آتے ہیں, گن کے چند ہے نا, فون کے اوپر یہ باتیں کی جاتی ہیں اور کھل کے کی جاتی ہیں. مسئلہ صرف تب یہ ہے کہ پھر آپ جیسے ورکرز کو شاید نہیں سمجھ آتی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم نے اب کتنا بولنا ہے, کتنا نہیں بولنا, اور کتنا ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. کیونکہ ابھی ہمیں بھی نہیں پتا ایز میڈیا کہ ہم کیا آپ کی قیادت ایکسپیکٹ کریں. مفاہمتی پالیسی ایکسپیکٹ کریں شہباز شریف صاحب سے, یا مریم بی بی پھر اپنے اگریسو فرنٹ فٹ پہ آئیں گی؟ واٹ ڈو وی ایکسپیکٹ؟ کدھر کھڑے ہیں آپ لوگ؟ شہباز صاحب تو اعتدال کا راستہ ہی اختیار کریں گے, جو صحیح ہے. نہیں, میرا خیال ہے اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ اتنی, ابھی ذرا اگر کرونا کی سچویشن جب گزر جائے گی, ذرا کرونا کے دوران تو صرف کرونا سے لڑے گا ہر شخص, آپس میں نہیں لڑنا, یہ بالکل کلیئر ہے ہر شخص, اور ہونا چاہیے. لیکن یہ جب گزر جائے گا تو آج بھی واک آؤٹ کر گئے شہباز شریف صاحب. عمران خان کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا, سارا وقت بھی نہ بیٹھ سکتے تو کم از کم لیڈر آف دی اپوزیشن اور بلاول اور جو 2-4-5 سینئر لیڈرز تھے مختلف پارٹیز کے, ان کی بات بھی نہیں اگر آپ نے سننی عمران خان صاحب, تو یہ تو پھر بات بنتی نہیں. بڑی
ایٹیکیٹس جو ہیں یہ اس کی اجازت نہیں دیتے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی پالیسیز کی ناکامی اور مسلسل ناکامی عیاں ہو چکی ہے، لیکن ابھی دوسرا بجٹ آنے میں کچھ مہینے باقی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کو ایسی روش اپنانی چاہیے کہ یہ وقت سے بہت پہلے گرانے کی انہیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پھر ایک شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کی کوشش کریں گے. ان کو دوسرا بجٹ دینے دیں، اس کے اثرات سامنے آنے دیں. جلدی کس چیز کی ہے؟ ہم اپنی پارلیمنٹری جو اپوزیشن ہے اس کو کنٹینیو کریں، اور جہاں یہ خرابی کرتے ہیں وہاں آئینہ دکھائیں. لیکن ابھی فیلڈ میں نکل کے دھرنے دینے کا یا لانگ مارچز کرنے کا وقت نہیں ہے، یا جو نو کانفیڈنس کی بات کی جاتی ہے اس کی تو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے نو کانفیڈنس کی. تو ابھی مڈ ٹرم الیکشن کا تو ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مڈ ٹرم الیکشن ضروری نہیں کہ ایگزیکٹ 2 سال بعد ہو، 2.5 سال بعد بھی ہو سکتا ہے. اس پہ بھی سوچ بچار کرونا کے واپس جانے کے بعد ضرور شروع ہوگی، لیکن بہت اجلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. تو یہ ٹینیور پوری بھی کر سکتی ہے حکومت؟ آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہے کہ ایسا ہی؟ ٹینیور تو اس کا ہے ہی کوئی نہیں، پورا کون سا کرنا ہے؟ کیا مطلب ٹینیور ہے ہی نہیں؟ کون سا ٹینیور ہے؟ آپ میں چیف کی بات نہیں کر رہی، میں حکومت کی بات کر رہی ہوں. میں بھی حکومت کی کروں گا. کون سا ٹینیور ہے؟ ٹینیور تو اس کا ہوتا ہے جو حکمران ووٹ کے ذریعے منتخب ہو کے آتا ہے. یہ تو چونکہ ووٹ کے ذریعے منتخب نہیں ہوئے، ہم نے، آپ ہماری کمزوری کہہ لیں، ہم جا کے اسمبلی میں اوتھ لے کے بیٹھ گئے انڈر پروٹیسٹ، لیکن تھی تو کمزوری نا. ہمارے پاس اسٹریٹ پار ہوتی، 5-7 لاکھ آدمی باہر نکال سکتے تو کس نے جانا تھا باہر؟ کس نے کرنی تھی یہ انتخابات کے اس میں تبدیلی؟ یہی تو میں روتا ہوں کہ جی پارٹیز جو ہیں وہ آرگنائز نہیں ہیں. تو پھر آپ بے شک اگر مڈ ٹرم الیکشن کرائیں یا اگلا الیکشن کرائیں سر، اسینشلی تو اسٹیبلشمنٹ نے سیم ہی رہنا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اگر سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو منظم نہ کیا تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر چلے جائیں، پی ایم ایل این آ جائے تو ہم گورننس کو بہتر کر لیں گے، کچھ ڈیولپمنٹ کر لیں گے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی جیسے پہلے ہو رہی تھیں. میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ چیزیں بدلی جا سکتی ہیں اگر معاملات کو اداروں کے بیچ اور سیاسی جماعتوں کے بیچ طے نہ کیا گیا آئین کی روشنی میں، اور بیٹھ کے ایک دوسرے کی حدود کا تعین نہ کیا گیا، اور مقابلے کی بجائے مکالمہ نہ کیا گیا. تو اگر ہماری حکومت آ بھی جائے یقیناً ہم بہتر نتائج دے سکیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بہت بڑا اگر ہے نا، جی بہت بڑا اگر بڑا ہے، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے بات کر لینی چاہیے اور کچھ پیرامیٹرز طے کرنے چاہیے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے. یہ خرابی ختم ہونی چاہیے، یہ ادارے کا سفر اب بند ہو جانا چاہیے. تو یہ سارا کچھ آپ کو اب آ کے کیوں یاد آتا ہے سر؟ آپ لوگوں نے 18ویں ترمیم میں 62-63 نہ نکالنے کے اوپر جماعت اسلامی کا ساتھ دیا کہ رکھیں، خود ڈسے گئے بھگتے. آپ لوگ اپنی پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں لائے اور آپ کی ٹائم کے اوپر یہ برقرار رہا کہ ای سی ایل سے نام ہٹانے کا ڈسکریشن حکومت وقت کا، اور کانوک کو نہیں ہٹایا جائے گا. ادھر بھی بھگتے بیٹھ کے، ایک بڑا ایک سیاسی وہ بنا، تماشا بنا. نیب کے لاز 8 سال میں دونوں نے مل کے تبدیل نہیں کیے. یہ سارا پولیٹیکل ڈسکریشن کے نام پہ رکھا اور ایک ایک چیز بھگتی. یعنی کہ آپ لوگوں کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی سوچ تھی کہ اگر ضرورت پڑے تو ہمارے ڈسکریشن پہ ہونا چاہیے، سیاسی حریف کو اس کے سائز میں. یہ نہیں تھا، یہ جو نیب قانون نہیں بدلا گیا نا، اس پہ اصل میں کچھ متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ہر جماعت میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تقویٰ کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں، اور جب حکومت آ جائے تو دوسری پارٹی کو دھو ڈالو. وہ سب نہیں ہوتے، چاند ایک ہوتے ہیں. اور یہ کہ احتساب ہونا بڑا ضروری ہے، اور پھر جب احتساب کا وہ کوڑا چلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بعض اوقات لوگ نظر نہیں آتے، اور احتساب کا کوڑا جو ہے اس کو ان پہ چلایا جاتا جو کہتے ہیں کہ یہ اس سے جان چھڑاؤ، ان کی بات سنی نہیں جاتی. تو یہ ہر جماعت میں ایسے کردار موجود ہوتے ہیں. اور یہ آپ کی صفوں کے اندر کون ہے؟ یہ میں لڑائی جھگڑے میں والا آدمی نہیں ہوں، آپ کو پتہ، میں پھڈے نہیں ڈالتا اور فساد بھی نہیں ڈالتا. کیوں کسی کا نام لوں؟ ڈار صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے؟ آنا چاہیے. مجھے پتہ نہیں ہے ڈار صاحب کے اوپر بے گناہ ایک آدمی پر اس پر مقدمات کی یلغار کی گئی ہے. ڈار صاحب پہ جائز تھے آپ پہ یلغار؟ ڈار صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک لمبے میڈیکل ٹریٹمنٹ سے گزر رہے ہیں. تو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آ جائیں گے انشاءاللہ، بیٹھے تو نہیں رہیں گے وہاں پہ. آپ ابھی بھی امید رکھتے ہیں کہ آ جائیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے. اچھا. لیکن ہر بندے نے ضرور جا کے جیل کے پنجرے میں بند ہونا ہے. اگر کوئی بچ سکتا ہے تو بچے. میں نے کہا نا کہ قیدیں صرف آپ جیسے لوگوں کے لیے آپ کا مقدر ٹھہرتی ہیں، جنہوں نے باہر بیٹھنا ہے باہر بیٹھنا ہے. میاں صاحب کی صحت کے اوپر ادھر بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے سر، اور اس پوائنٹ تک کہ باہر بھیجنے کے بعد پچھتائی یہ گورنمنٹ، اور اس حد تک بھی کہا. میں نے انٹیریئر منسٹر کا انٹرویو لیا، بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کا، اس کے بعد دیگر ایڈوائزرز ٹو دا پرائم منسٹر کے انٹرویوز لیے. سب نے آن ریکارڈ آ کر کہا یہ مینج ہوا ہے.
اور اگر یہ مینج نہ ہو تو یہ مینج کس نے کیا ہے بتائیے؟ دیکھیے میں جیل میں تھا، جیل میں جو خبریں آتی تھیں یا کبھی پروڈکشن آرڈر پہ آتے تھے، میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی، اور اللہ جانتا ہے ہم سب بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ سیاست ہوتی رہتی ہے لیکن زندگی سب سے ضروری ہے۔ حکومت کا مسلسل رویہ جو تھا وہ بڑا ایک کیرلیس ایٹیچیوڈ تھا، اور اگر کورٹس سے ریلیف نہ ملتا تو نواز شریف صاحب کو خدا نخواستہ کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا تھا۔ اب بھی ان کی صحت تو آپ جیسا ورکر یہ نہیں سوچتا کہ باہر جا کے بھی وہ ہسپتال میں داخل نہیں ہوتے؟ کیا بات ہے، ادھر بھی بیل ملتی ہے تو گھر چلے جاتے ہیں، ہسپتال میں داخل نہیں ہوتے؟ دیکھیے میری بات، کلثوم آپا مرحومہ مغفورہ کے بارے میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں ساری، وہ اپنی جان سے گزر گئیں، تو اللہ انہیں جنت نصیب بے کرے۔ شک۔ سر مگر یہ تو بڑا پریکٹیکل سوال حکومت پوچھ رہی ہے کہ داخل کیوں نہیں ہوتے ہیں، رپورٹس کیوں نہیں ٹائم؟ نہیں، اب مجھے ساری میڈیکل ہسٹری ظاہر ہے، میں تو ابھی 5 دن پہلے آیا ہوں، ان کی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے ان کا کوئی بڑا سیریس پروسیجر ابھی ہونے والا ہے، اتنی بات میرے علم میں لائی گئی ہے۔ آپ کہتے تھے نا مشرف کے بارے میں مرد کے بچے بنو دیکھیے بات سنیں، اور ادھر کراؤ میں نے ایک بار یہ کہا تھا، مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے، سب کو پتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ اس وقت بیمار نہیں تھے۔ میاں نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس ہم نے نہیں دی، سرکاری ڈاکٹرز اور سرکاری ہسپتالوں نے دی ہیں، ہم نے تو نہیں دی، پی ایم ایل این نے تو جاری نہیں کی، گورنمنٹ نے میڈیکل بورڈ بنائے ہیں، انہوں نے یہ ساری رپورٹس دی ہیں، پلیٹلیٹس کی، ان کی ناسازی تباہ کی۔ اب سرکار کے ڈاکٹرز کو ہم تو مینج کرنے کے قابل نہیں تھے، ہم تو ایک قہر سے گزر رہے تھے۔ نالائق بقول آپ کے، ہو سکتا ہے the powers that be نے کچھ مینج کیا ہو؟ the powers that be سر، کبھی کبھار آپ ان کو ریلیونٹ اور irrelevant کوارٹرز کہتے ہیں۔ نہیں، اب بلا وجہ میرا خیال ہے ہر بات میں ہمیں انہیں نہیں گھسیٹنا چاہیے، کوئی اور بھی بات کر لینی چاہیے۔ مجھے بتائیے کہ مریم بی بی کے آنے نہ آنے سے منسلک کرنا اپنے علاج کو، یہ بات صحیح تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے، ان کی صاحبزادی ہیں، اور وہ صرف صاحبزادی نہیں ہیں، ان کی سیاسی جانشین بھی ہیں، اور ایک بہت بڑے ٹراما سے وہ خاندان گزرا ہے۔ کلثوم آپا جب بہت بیمار تھیں، ان کو آ کے جیل کاٹنی پڑی ہے۔ دیکھیے جو لوگ ایک بستر مرگ پر وہ اپنی والدہ کو اور وہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر آئے ہیں اور آ کے فیس کیا ہے، ان کے بارے میں یہ سوال اٹھانا کہ وہ ڈر گئے ہیں، جیل نہیں جانا چاہتے، بچنا چاہتے ہیں، بنتا نہیں ہے۔ انہوں نے تو پہلی بار یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آ گئے۔ ہم تو چاہتے نہیں تھے، کہ مجھ جیسے لوگ تو نہیں چاہتے تھے کہ وہ واپس آئیں، میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ واپس آئیں اور آگے جیل کاٹے۔ ہماری بہن ہے، کیوں کاٹے وہ جیل، اس نے کیا کیا ہے؟ لیکن وہ آئیں کیوں؟ میاں نواز شریف صاحب آ کے اس ایج میں اور اس بیماری کے ساتھ، اتنی بیماری کا ہمیں معلوم نہیں تھا پر بیمار تو تھے، وہ ہارٹ پرابلم تو ہے۔ تو یہ میاں صاحب کا اور مریم بہن کا اپنا فیصلہ تھا، اور ہو سکتا ہے اگر یہ ہم سے مشورہ کیا جاتا، بلکہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے کہا تھا مت آئیے، رک جائیے، آپ کے ساتھ کون سا انصاف ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو ناانصافی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناانصافی کے ایک فیصلے سن لیں، ناانصافی کے فیصلے کے باوجود وہ مردانہ وار آئے ہیں، انہوں نے اور کسی نے آج تک فیس کیا ہے کہ جسے سزا ایبسینشیا میں سنائی گئی ہو وہ کہ اچھا میں نے سزا کاٹنی ہے، اور گھر کی جو مرکزہ ہے یعنی نیوکلیس ہے کلثوم آپا، وہ بستر مرگ پہ ہوں؟ کس عذاب سے وہ لوگ گزرے ہیں؟ تو اب اگر میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی ان کے پاس ہوں، یا مریم بہن چاہتی ہیں کہ وہ وہاں چلی جائیں، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ وہ کہیں بھاگ جائیں گے؟ اگر وہ پہلے آ سکتے ہیں تو دوبارہ بھی کم بیک کریں گے، اپنی ساری سیاست چھوڑ کے، فالوئنگ چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے کیوں کوئی جائے گا جی؟ اور یہاں کون سا انصاف کا نظام قائم ہے اس ملک میں؟ ہم سے انصاف کیا گیا، مجھے نہیں ملا 16 ماہ بعد انصاف، ابھی بھی میرا کیس چل رہا ہے، پتہ نہیں کب تک چلے گا۔ تباہ کر دیا سارے کاروبار کو، میرے دوستوں کو تباہ کر دیا جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی کہیں جا بیٹھا ہے، کوئی کہیں جا بیٹھا ہے، کئی خاندان تباہ ہو گئے ہیں جن کا انسنگ ہیروز جن کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی سیاست سے تعلق ہے نہ واسطہ ہے۔ اب کبھی جائیں کیمپ جیل، جا کے دیکھیں کتنے لوگ وہاں جیل کاٹ رہے ہیں، سرکاری افسران، اور کتنے لوگ جو شریف خاندان سے ان کے بزنس سیٹ اپ میں تھے کہ وہ اپروور نہیں بنے، سال 2 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ وہ انسان نہیں ہے، ان کے خاندان نہیں ہے، ان کے جذبات نہیں ہے کیا؟ آپ پہ کوئی پریشر آیا تھا ساتھ بھائی کس چیز کا؟ کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیں، کوئی فارورڈ بلاک بنا لیں، وزارت اعلیٰ دے دی جائے گی آپ کو؟ نہیں، عباسی صاحب پہ تو آیا، آپ کے دیگر کولیگز پہ بھی آیا، میں ویسے ہی سوچتی ہوں آپ پہ بھی اثر رسوخ رکھتے ہیں آپ۔ نہیں، پریشر تو نہیں مجھے کہنا چاہیے، جیل ہی چلے گے تو پریشر اس کے بعد کون سا آنا ہے، لیکن ظاہر ہے پیشکشیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، پیشکشیں تو تگڑی پیشکش تھی یا ایویں باتوں باتوں میں کی گئی تھی؟ نہیں، اچھی مطلب سنجیدگی سے کی گئی تھی، اس بات کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم پیشکش سنجیدگی سے کی گئی تھی۔ جنہوں نے سوچا آپ نے یا مسترد کر دی؟ سوچنے والی پیشکش نہیں تھی، ایسے کام کرنے ہیں۔ کیا آفر کر رہے تھے؟ چھوڑیں اس بات، تھوڑا سا بتا، میں نے یہ نہیں کہا کون کر رہا تھا، میں کہہ رہی ہوں کیا آفر کر رہے تھے، کیا تو بتا سکتے ہیں نا؟
نہیں دیکھیں مہر، اب ہم جماعتوں کو ہم توڑ دیں، اپنی جماعتوں کو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی بڑے سے بڑا عہدہ جو ہے وہ ایک ناجائز طریقے سے لینا جو ہے، اگر وہی کرنا ہے تو پھر اتنی لمبی جدوجہد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھی سی اور صاف بات ہے، کلیئرٹی ہے اس میں، تو کوئی اف اینڈ بٹ ہے ہی نہیں. ابھی جو آپ کا ایک 8-10 لوگوں کا اور وہ 20 تک بھی نمبر بتایا جاتا ہے جو بزدار صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اور ایک ان ٹاکس ہے پچھلے 1-1.5 سال سے اور اب تو کھل کے سامنے بھی آ رہے ہیں، یہ فنڈز کی عدم فراہمی کی وجہ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، فارورڈ بلاک اور نظریاتی گلے شکوے ہیں فارورڈ بلاک کا؟ سچ یہ ہے کہ مجھے اس کی تفصیلات نہیں پتا، لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے، یہ کاروائی صرف اور صرف پی ٹی آئی کر رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر ہوں میں اس کے اوپر. اور یہ پی ٹی آئی کی اپنی کاروائی ہے، ہو سکتا ہے بزدار صاحب کی ہو سکتا ہے عمران صاحب کی ہو سکتا ہے ان کے مشیروں کی ہو، مجھے پتہ نہیں ہے. کاروائی کیا مطلب؟ وہ یہ لوگ چوچی کہتے ہیں جو اٹھ کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، مجھے ادھر آ رہا ہوں ایک سیکنڈ. ان کی کاروائی ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اور کسی کی کاروائی نہیں ہے اور کوئی اس میں ملوث نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے. یہ پیورلی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی جو یہ کام کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا جو لوگ اراکین اسمبلی گئے ہیں کتنے ان کے ساتھ جائیں گے، جو سمجھدار ہوگا وہ تو یہ بیوقوفی نہیں کرے گا. پہلے بھی یہ کوشش کی گئی تھی، ناکام ہو گئی تھی، بالفرض یہ کامیاب ہو جاتی ہے. کچھ ایم پی ایس چلے جاتے ہیں یا کچھ اراکین اسمبلی چلے جاتے ہیں تو وہ اپنی سیاسی تباہی کا خود ہی بندوبست کریں گے، ان کے پلے کچھ بچنا ہی نہیں باقی. تو جس نے جانا شوق سے جائے، جان چھوڑے، جس کا جاننے کو دل کرتا ہے وہ جلدی جائے تاکہ پیورٹی رہ جائے. باقی ہم تو چاہتے نہیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ نظریاتی اختلاف سے جا رہے ہیں یا فنڈز کا مسئلہ ہے؟ کیڑا نظریاتی اختلاف ہے جی؟ اگر کوئی جا رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ جائیں گے، بڑا کوئی بے وقوف آدمی ہوگا جو جائے گا، لیکن اگر کوئی ایسا بے وقوف ہے اور وہ یہ سوچتا ہے تو چلا جائے. کس نے روکا ہوا جانے سے؟ باقی مجھ سے پارٹی ہماری اسٹرانگ ہوگی. ٹھیک ہے. شہزاد اکبر صاحب نے آپ کو خوش آمدید کہا باہر نکل کے؟ یہ سب سے افسوسناک کردار ہے جس آدمی کا نام شہزاد اکبر ہے. اس کی حرکات ہمیں پتہ ہے. یہ جو آدمی یہ کام کرتا ہے، میں جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ اس تک جائے، اور اس نے سب سے پہلے بھاگ جانا ہے اس ملک سے. سیف الرحمان کی طرح؟ جی میرا خیال ہے. اور عمران خان بھگتے گا، اس نے نہیں بھگتنا. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ حرکتیں کرتا ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جہاں بیٹھ کے وہ آپریٹ کرتا ہے، جہاں بیٹھ کے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اس آدمی کو گاڑی سے اتارو، سمجھ جائے گا جو میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اس کے گلے میں کارڈ ڈالو، آج اس کے گھر کھانا نہیں جائے گا. جس دفتر میں بیٹھ کے وہ یہ گفتگو کرتا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں اس کو، اور وہ شخص باز نہیں آتا. اور اس کا خیال ہے، اور وہ اس سے بڑا غلط آدمی کوئی نہیں ہے جو یہ خرابی کر رہا ہے. وہ عمران خان کو بھی مس گائیڈ کرتا ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہے. اور ایسے لوگ ہمیشہ لے بیٹھتے ہیں، ہماری پارٹی میں بھی تھے، یہ دفتر ہر نیب پارٹی کا میں تھے. اور یہ گلا میر شکیل الرحمان کا تو نہیں؟ جی چلیں پھر اسی نوٹ پہ اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ کو جیل سے باہر اور پارلیمان میں ہی دیکھیں تگڑی تقریریں کرتے ہوئے اور اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے، کیونکہ اپوزیشن بہرحال ناظرین ہمیں پچھلے 1-1.5 سال میں نیوٹرلائز نظر آئی ہے، اور اپوزیشن جو ہوتی ہے اس نے گورنمنٹ ان ویٹنگ کا کردار ادا کرنا ہے. اگر اپنے کیسز بھگتتے رہیں گے یا اپنے مفادات دیکھتے رہیں گے تو اس ملک میں ڈائریکشن اور سمت کون درست کرے گا؟ سو اسی امید کے ساتھ کہ اپوزیشن تگڑی اٹھ کے آئے گی انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.